बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कल से हम नया टॉपिक हमने शुरू किया था, सबक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है, कल आपको मैंने इसके मेन पॉइंट्स भी बताए थे और इसके अल्फाज मानी भी आपने अपने साथ नोट किए होंगे अपनी किताब पर। ठीक है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 निकालिए। अच्छा जी, कल मैंने आपको खुलासा भी बताया था कि सबक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है, इस सबक में आप लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। आपको जो कल मैंने आपको बताया था इसका खुलासा कि वालिद का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खवैलद इब्न असद, वालिदा का नाम फातिमा बिन्त ज़ैद। इनका जो अलक़ाबात जिन अलक़ाबात से नवाजा गया, कौन कौन से अलक़ाबात थी? ताहिरा, सैयदा, मुहसिना इस्लाम, मलिकतुल अरब। कुनियत उम्मे हिंद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनके 2 निकाह हुए थे और उन 2 निकाह में से जो उनके बच्चे थे तो उनके नाम आपको मैं बता दूं, हिंद और हाला और हिंदा। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी जो औलाद थी, बेटियां ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। बेटों के नाम कासिम और अब्दुल्ला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। ठीक है, और कुल अज़दवाजी ज़िंदगी यानी उनके निकाह से वफ़ात तक उनका जो अरसा था वो तकरीबन 38 साल का था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह करते वक्त उनकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो पेशा इख्तियार किया वालिद की वफ़ात के बाद, वालिद का क्या नाम था? खवैलद इब्न असद। जो पेशा इख्तियार किया, कौन सा पेशा था? तिजारत का पेशा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 65 साल की उम्र में वफ़ात पाई। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप इस सबक में मज़ीद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और गौर से सुने, इसलिए कि इसमें से क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो फिर आप मुझे बताएंगे इसके आंसर्स। तो गौर से सुनते जाएं। किताब का सफ़ा नंबर 5 सामने रखिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का की अमीर तरीन खातून थी। ठीक है, अमीर तरीन खातून, अमीर तरीन। आप लफ्ज़ की तरफ देखिए, अमीर मालदार को कहते हैं, बहुत ज्यादा मालदार। अमीर तरीन, बहुत ज्यादा मालदार खातून थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। किस खानदान से? कुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद खवैलद मक्का मुकरमा के मशहूर और बहुत दौलतमंद ताजिर थे। वालिद का क्या नाम? खवैलद इब्न असद। कहाँ के रहने वाले? मक्का मुकरमा। और क्या करते थे? तिजारत करते थे। और क्या थे? दौलतमंद ताजिर थे, मशहूर और दौलतमंद ताजिर थे। ठीक है, ताजिर की क्या बयान किया गया है? उनकी सिफ्त बयान की गई है। अच्छा जी, आपको मैं थोड़ा सा मुरक्कबात के बारे में बता दूं कि ये कौन सा मुरक्कब है। मुरक्कबी तौसीफ है, इसमें सिफ्त आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। सिफ्त किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की कोई भी खूबी, अच्छाई। ठीक है, अच्छाई, बुराई, उसकी कैफियत, हालत, रंग, इसको कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी इस्म की कोई खूबी बयान की जा रही है। और मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब का भी मैं थोड़ा सा बता दूं, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ। ठीक है, तो ये कौन सा मुरक्कब हो गया? सिफ्त, और उसके साथ इस्म भी मिल गया है, तो ये कौन सा मुरक्कब हो गया? मुरक्कबी तौसीफी। ठीक है, मुरक्कबी तौसीफी, ये इसके ऊपर आप लिख लें तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, यही जुमला दोबारा पढ़ लेते हैं। आपके वालिद खवैलद मक्का मुकरमा की मशहूर और बहुत दौलतमंद ताजिर थे। अच्छा जी, दौलतमंद ताजिर ये तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक और भी है, एक और लफ्ज आ रहा है, मशहूर और बहुत दौलतमंद। बच्चों, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में वाव और ये अल्फाज भी पढ़े हैं, तो किस तरह के जुमलों में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हरूफी अत्फ कहलाते हैं ये, वाव और फिर भी। जो 2 अल्फाज, 2 जुमलों, 2 इसमों को आपस में मिलाते हैं, इसको क्या कहते हैं? हरूफी अत्फ कहते हैं। यहाँ पर और लफ्ज क्या है? हरफे अत्फ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी शराफत और पाकीज़गी की वजह से ताहिरा और सैयदा के लक़ब से मशहूर थी। ये भी बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले भी। ताहिरा पाकबाज थी, पाक थी, पाक दामन थी। सैयदा मुहतरम थी।
ٹھیک ہے، قابل عزت تھی، ٹھیک ہے، تو ان القابات سے مشہور تھی. کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کن القابات سے پکارا جاتا تھا؟ طاہرہ اور سیدہ کے القابات سے پکارا جاتا تھا. آپ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر اور عقل مند تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو پیشہ تھا اسی سے لگ رہا ہے کہ وہ کافی بہادر بھی تھی اور عقل مند بھی تھی، ٹھیک ہے. اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا، ٹھیک ہے. معزز پیشہ اس لیے کہا گیا ہے تجارت کہ باقی اور کام بھی ہو رہے تھے لیکن وہ قابل عزت نہیں تھے. جیسے اس وقت کو، اس دور کو زمانہ جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو برائی کے کام تھے، چوری چکاری، اس کو بھی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس سے بھی لوگ پیسے کما سکتے تھے، چوری چکاری، لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کمانا. تو تجارت پیشہ تھا تو وہ اس وقت ایک معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، ٹھیک ہے. یہ جو معزز پیشہ تھا تو یہ پیشہ اختیار کیا، پیشہ کاروبار کہتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہا نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا. آپ رضی اللہ عنہا اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی دیکھ بھال، جو سربراہ تھی نا، کاروبار کرتی تھی تو وہ سربراہ تھی، نگرانی یعنی تمام دیکھ بھال جو تھی وہ خود کرتی تھی. کارندے رکھے تھے، ان سے کام لیتی تھی، لیکن وہ تمام نگرانی جو تھی، دیکھ بھال جو، وہ خود وہ کر رہی تھی. اچھا جی، اس پیراگراف میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ اس پیراگراف میں آپ نے یہ پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک امیر ترین خاتون تھی، ٹھیک ہے. تو اس پیراگراف میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ان کے والد کا نام حضرت خویلد ابن اسد، ٹھیک ہے، اور مکہ مکرمہ میں ایک مشہور تاجر تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے القابات کون کون سے تھے؟ طاہرہ اور سیدہ، عقل مند خاتون تھی. اور کون سا پیشہ انہوں نے اختیار کیا؟ انہوں نے جو پیشہ اختیار کیا وہ کیا تھا؟ تجارت کرتی تھی، ٹھیک ہے. آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اونٹوں کی تجارت کرتی تھی. اور یہ جو تجارتی مال تھا یہ کہاں پر، یہ خرید و فروخت کہاں ہوتی تھی؟ شام اور یمن کے علاقوں میں، عرب ممالک میں، ٹھیک ہے. تو اس کی نگرانی کون کرتا؟ یہ اس کاروبار کی نگرانی کون کرتا تھا؟ تو نگرانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کرتی تھی، ٹھیک ہے. آپ نے پہلے پیراگراف میں یہ پڑھ لیا. سیکنڈ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، پیج صفحہ نمبر 5 ہی پر. قریش کی تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، ٹھیک ہے. یعنی آپ کا کاروبار کافی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بڑی اہمیت حاصل تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کاروبار. آپ رضی اللہ عنہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بھیجتی تھی. تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا اتنا ہی مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا. یعنی کافی زیادہ مال تھا ان کے پاس، تو اسی وجہ سے وہ مطلب مشہور تھی. ان کی جو تجارت، جو کاروبار کرتی تھی وہ بہت زیادہ مشہور تھی اپنے کاروبار کی وجہ سے، چونکہ وہ کافی وسیع پیمانے پر ان کا کاروبار تھا. اپنے کارندوں یعنی کام کرنے والے، کارندوں کا کیا مطلب؟ ان سے جو کام، جن سے وہ کام لیتی تھی، کام کرنے والے، ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اکیلی تجارت کا سب کچھ کر رہی تھی اور اپنی وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی. یعنی ان کا کاروبار جب بہت زیادہ پھیل گیا تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میرے ساتھ ایک اور ایسا دیانتدار انسان ہو جو میرے کاروبار کی نگرانی میرے ساتھ کر سکے، ٹھیک ہے. تو انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اگلے صفحے پر آپ آ جائیں، اگلا صفحہ نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مطلب پڑھا ہوگا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ عرب میں لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تھا اصل نام، لیکن ان کو ان القابات سے پکارا جاتا تھا، ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے پکارا جاتا تھا. لقب خوبی کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے. امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار کو. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچا.
یہاں تک کہ یعنی مسلمان تو مسلمان، دوسرے مذاہب کے لوگ کے مشرکین تھے، وہ بھی آپ کی امانت داری اور صداقت پر یقین رکھتے تھے، اور آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور ان کی بات پر یقین کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ پیج نمبر 6 پر ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی. انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے جب یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا ان کے بارے میں کہ وہ امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، تو ان کی صداقت اور امانت داری کو دیکھ کر آپ نے ان کو اپنے کاروبار میں اس طرح سے شامل کر دیا کہ تجارتی مال جو ہے ان کو دے کر کہاں بھجوا دیا؟ ملک شام لے جانے کی دعوت دی. یعنی ان کو یہ دعوت دی، ان کو یہ مال جو ہے وہاں پر لے جانے کا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ، ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، معاہدہ یعنی ایک ایگریمنٹ طے پا گئے. ٹھیک ہے. چچا کا کیا نام؟ حضرت ابو طالب. یعنی اس وقت سرپرستی کون کر رہا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو طالب کر رہے تھے. ٹھیک ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والد والدہ کی وفات کے بعد، پہلے تو والد وفات پا گئے تھے، پھر والدہ وفات پا گئی، اس کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی یعنی دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ ان کے دادا حضرت عبد المطلب. ٹھیک ہے. حضرت عبد المطلب کے بعد ان کی دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ ان کے چچا حضرت ابو طالب. تو حضرت ابو طالب یعنی اپنے بڑے سے مشورہ کر کے رضامندی ظاہر کی. ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا، یہ ایگریمنٹ طے پا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی کہ میں یہ تمام جو تجارتی مال ہے ملک شام لے جانے کے لیے آپ کا ساتھ دیتا. اگلے پیراگراف کی طرف جانے سے پہلے ہم اس پیراگراف یعنی سیکنڈ پیراگراف کو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا کیا پڑھا. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے سیکنڈ پیراگراف میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کاروبار کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے کاروبار کرتی تھی، انہوں نے کارندے رکھے تھے، ان سے کام کرواتی تھی، لیتی تھی. ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کاروبار کی نگرانی اکیلی کرتی تھی، لیکن جب کاروبار بہت زیادہ پھیل گیا تو ان کو ضرورت محسوس ہو گئی ایک دیانتدار انسان کی کہ وہ ان کے کاروبار میں ان کی مدد کر سکے، اور ان کو ایک دیانتدار انسان کی ضرورت پڑ گئی. تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ذہن میں آ گیا، چونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ مشہور تھے، امین اور صادق کہلاتے تھے، القابات سے پکارا جاتا تھا. تو انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے اپنے کاروبار میں شمولیت کا کہا. ٹھیک ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر 6 ہی پر پیراگراف، نیکسٹ پیراگراف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. غلام کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم آج کل نوکر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے کام کرنے کے لیے، کوئی اور کام کرنے کے لیے ہم نوکر رکھتے ہیں تو ان کو پیسے دے کر، ٹھیک ہے، ہم فارغ کر دیتے ہیں، منتھلی ان کو ہم پیسے دیتے ہیں. لیکن پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو خریدا جاتا تھا، یعنی مرد اور عورتوں کو، مرد ہو تو مرد کو غلام کہتے تھے، عورت تو ان کو کنیز کہا جاتا تھا. ان کو خریدا جاتا تھا اور ان سے پھر اپنے گھر کے کام، اپنی ضروریات پھر پوری کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو پہلے وقتوں میں غلام اور کنیز کا رواج تھا. آج کل یہ رواج نہیں ہے. آج کل نوکر اور نوکرانی رکھ لیتے ہیں اور وہ منتھلی کام جو کرتے ہیں، مطلب ڈیلی بیس پر جو کام کرتے ہیں، ان کو آخر میں یعنی ماہ کے، مہینے کے آخر میں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اور کہاں روانہ ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تجارتی مال لے کر؟ جی، ملک شام روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ ذہن نشین کرے، یہ مین پوائنٹس اس لیے کہ یہ کوسچن آنسرز میں بھی آئے ہیں اور میں آپ سے پوچھوں گی بھی ابھی. ٹھیک ہے. سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ غلام میسرہ کی بات ہو رہی ہے. کس کا غلام تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوا تھا تجارتی مال لے کر. سفر کے دوران وہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ گرویدہ کا مطلب پینسل کے ساتھ کتاب ہی پر لکھتے جائیں، گرویدہ کا مطلب عاشق، عین کے ساتھ لکھتے ہیں عاشق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی، متاثر کن تھی، تو آپ یعنی یہ غلام جو میسرہ تھا وہ بھی آپ سے اتنا متاثر ہو گیا، اور جو تجارتی معاملات وہ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جب وہ ڈیلنگ کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے میسرہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرویدہ یعنی ایک طرح سے عاشق ہو گئے۔ اس تجارتی سفر میں چونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے ہی ایسی کہ ان کے ساتھ کوئی ایک سیکنڈ بھی گزارتا تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، ان کا عاشق ہو جاتا تھا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں کامیابی ہوئی، یعنی یہ جو تجارتی سفر انہوں نے کیا تھا، ملک شام کی طرف گئے تھے، تو ان کو کامیابی ہوئی، کافی نفع ہو گیا، ان کو فائدہ ہوا، منافع ہوا، اور بہت منافع حاصل ہوا، یعنی نفع، فائدہ۔ منافع کا کیا مطلب؟ نفع، فائدہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سے قبل یعنی پہلے تجارت میں اتنا نفع یعنی فائدہ کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی حضرت خدیجہ کو بھی پتہ چل گیا کہ دیکھیں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہائر کر دیا ہے، کاروبار کے لیے رکھ دیا ہے، یہ تجارتی سامان لانے لے جانے کے لیے، تو ان کو اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہی کتنا فائدہ حاصل ہوا، نفع ہوا ہے۔ میسرہ نے یعنی وہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی، یعنی وہ بھی حضرت میسرہ بھی جو تھے وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ جو کر رہے، ٹھیک ہے، جو اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کر رہے تھے، اور کاروباری صداقت یعنی جو کاروبار میں جو ڈیلنگ ہو رہی تھی، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی تھی بیچنے اور خریدنے کی، تو اس میں بھی کافی سچائی سے کام لیا، ٹھیک ہے، یعنی اگر مال میں کہیں پر خرابی ہوتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ فرما دیتے تھے کہ یہاں پر میرے مال میں خرابی ہے، یہاں پر یہ مال جو ہے یہ بہت زیادہ اچھی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی، اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر میسرہ اتنا متاثر ہو گیا کہ انہوں نے کمپیریزن کی کہ میں نے جتنے نوجوان دیکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کی برابر نہیں ہے، آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اس پیراگراف میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کاروبار جو تجارتی مال لے کر گئے تھے تو کس طرح انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے متاثر ہو گئی، اور ان کے جو غلام تھے وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی، کیونکہ وہ جو تمام تجارتی معاملات تھے وہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کر رہے تھے، اور ان کو کافی فائدہ بھی ہو گیا۔ گرویدہ کا مطلب ہے عاشق ہونا، یعنی پسندیدہ ہونا، ٹھیک ہے، گرویدہ کا مطلب عاشق ہونا، پسندیدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس پیراگراف میں آپ نے یہ پڑھا۔ اچھا جی، اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا جی اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ نے ان 3 پیراگراف کو بغور سنا ہوگا اور ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج آپ اس کو گھر میں اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے، اس میں سے شارٹ کوسچنز آئے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گی بھی، آپ مجھے آنسرز دیں گے، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا کیا ہوم ورک ہے؟ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کتاب صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 پر یہ جو پہلا پیراگراف ہے بغور آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آپ کو اس سبق میں آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاؤں گی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔